नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में हमने कुर्बानी के मसाइल और जो ज़िबा के मसाइल हैं, कुर्बानी के दिन के हवाले से, कुर्बानी के मसाइल के हवाले से चंद चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं जो हमें ज़्यादातर हमें पेश आती हैं। तो सबसे पहले तो कुर्बानी के जानवर की उम्र का हमें पता होना चाहिए कि कुर्बानी की जानवर की उम्र कितनी है। कुर्बानी के जो जानवर हैं ना, उम्र के लिहाज से वो 3 किस्म हैं। बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, दुम्बी, ये एक ही किस्म इसको शुमार किया गया है। इसकी उम्र 1 साल है। 1 साल पूरी होनी चाहिए। अगर घर का जानवर पला हुआ है इस किस्म में से, तो 1 साल उसकी उम्र है। मसलन यहाँ तक फुक़हा ने फरमाया कि अगर ईद वाले दिन एक बकरा पैदा हुआ, दूसरे साल वो दूसरे दिन उसका साल पूरा हो रहा है, तो वो दूसरे दिन कुर्बानी पे लग सकता है। तो निशर्त शरीयत ने जो है वो उम्र की लगाई हुई है, तो इसलिए उम्र के लिहाज से बकरा जो है वो 1 साल का, इसकी किस्म में जो भेड़ है, दुम्बा है, वो इसके साथ है। और दूसरी उम्र के लिहाज से दूसरी किस्म है, गाय है और भैंस है। तो इस किस्म के लिए 2 साल की उम्र शर्त है। तो 2 साल का अगर है तो घर का है, आपने पाला है, तो उसमें आप कुर्बानी पे लगा सकते हैं। इसी तरह तीसरी किस्म का जानवर है उम्र के लिहाज से, वो है ऊँट। ऊँट की उम्र जो है वो 5 साल है। 5 साल का ऊँट कुर्बानी पे लग सकता है। अच्छा, ये कम अज़ कम उम्र है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी उम्र का कोई तायुन नहीं है शरीयत में। मकसद है कि 10 साल का भी लग सकता है, 15 साल वाला भी लग सकता है, 7 साल वाला भी लग सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट उम्र की नहीं है। अलबत्ता इतना कमज़ोर ना हो कि जो ईद गाह तक या ज़िबा गाह तक जा ना सके, इतना कमज़ोर ना हो, तो वो कुर्बानी पे लग सकता है। पहली चीज़ उम्र की है। और उसके बाद दूसरी जो है ना, कुर्बानी के हवाले से इसके अयूब हैं। बाज़ औक़ात बंदा ख़रीदते वक़्त कोई ऐब नज़र आ जाता है। कुछ ऐब ऐसे हैं जो माफ़ी की हद तक चले जाते हैं, कुछ ऐब ऐसे हैं जो माफ़ नहीं हैं। तो जिस तरह मसलन जानवर अंधा है, काना है, लंगड़ा है, बहुत बीमार है, ये जानवर नहीं लग सकते कुर्बानी पर। तो बाकी कुछ ऐसे ऐब हैं जो मकसद है कि सींग उसका टूटा हुआ है, उसकी दुम कटी हुई है, उसके थन को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके हवाले से उलमा ने, फुक़हा ने जो एक उसूल मुतय्यन किया है कि वो ये है कि अगर तीसरा हिस्सा उज़्व का, यानी एक उज़्व है, मसलन आप एक कान है, कान का तीसरा हिस्सा अगर कटा हुआ है तो वो जानवर कुर्बानी पे लग सकता है। अगर हाँ, तीसरे हिस्से से ज़्यादा अगर कटा हुआ है तो वो नहीं लग सकता। इसी तरह आप सींग को भी देख लें, उसका भी तीसरा हिस्सा कटा हुआ जो है वो माफ़ है। इसी तरह आप दुम को भी ले लें। अलबत्ता जो जानवरों के, मादा जानवरों के थन होते हैं, तो बकरी के क्योंकि 2 थन हैं और गाय भैंस के 4 थन हैं। अगर बकरी का एक थन ज़ाय है तो वो क्योंकि आधा है, तो इसलिए वो जायज़ नहीं है कुर्बानी के जानवर पर। इसी तरह अगर 2 थन गाय या भैंस के ज़ाय हो चुके हैं तो वो कुर्बानी पे नहीं लग सकती। अगर एक ज़ाय है तो वो कुर्बानी पे लग सकता है। इसी तरह इसके बाद फिर और ऐब भी आ जाते हैं। मसलन ख़रीदते वक़्त कोई ऐसा ऐब था जानवर में, तो जिससे उसकी कीमत में कमी आ गई, वो जानवर आप कुर्बानी पे ना लगाएं। कुछ ऐसे ऐब हैं जो उस वक्त नहीं होते लेकिन बाद में ज़हर होते हैं। ख़रीदते वक्त उसका ऐब ज़हर नहीं था, लेकिन बाद में देखा वो लंगड़ा के चल रहा था या किसी तरीके से कोई ऐब नज़र आ गया, उसको कोई फोड़ा निकला हुआ था, बाद में नज़र आया। तो इसके हवाले से अगर वो है गरीब, यानी साहिब इस्तात, साहिब निसाब नहीं है, तो वही जानवर कर ले, वो उसका हो जाएगी कुर्बानी। अगर वो साहिब इस्तात है, अमीर है, तो वो जानवर बदल ले, यानी जानवर बेऐब ले आए, उसके लिए ये हुक्म है। तो इसी तरह आगे चलते हैं। जानवर कुर्बानी के दिन हैं। कुर्बानी के करने के, ज़िबा करने के दिन 3 हैं।
10 ذی الحج کی طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک یہ قربانی کے ذبح کرنے کے دن ہیں۔ رات کو بھی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں فقہا نے کراہت لکھی ہے، اس لیے زیادہ ثواب جو ہے نا وہ دن کو کرنا ہے۔ اور پھر اس دن میں بھی فرق ہے، پہلا دن کرنا وہ زیادہ افضل ہے، دوسرے دن میں ثواب اس سے کم ہے، تیسرے دن میں ثواب اس سے کم ہے۔ تو اسی طرح عید کی قربانی کے عید کے دن اس میں بعض اوقات بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ قربانی بھی ایک نیک عمل ہے، اس میں بندہ صدقہ کر دے قربانی کے پیسے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے، قربانی نہ کرے۔ دیکھیں اس کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر حضور کا فرمان موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دنوں میں سوائے خون بہا کے اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں، یعنی اللہ پاک سب سے زیادہ ان دنوں میں خون بہا کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب حضور نے فرما دیا تو پھر اپنے بندہ عقل یا اپنی سوچ کے پیچھے بندے کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات ذبح کرتے وقت جانور اچھلا کودا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس میں عیب ظاہر ہو گیا، تو وہ ذبح کے وقت جس طرح جانور جو ہے نا اچھلتے کودتے ہیں، تو علماء نے اس عیب کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جانور ذبح ہو سکتا ہے، قربانی پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ذبح کرتے وقت ہم دعا مانگتے ہیں، دعائے ابراہیمی بھی اس کو کہتے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ دعا ہے قربانی کرتے وقت کی۔ اچھا، یہاں ایک بات خاص طور پر جو خیال کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذبح کرنے سے پہلے کی دعائیں ہیں، ذبح کرنے سے پہلے کی دعائیں ہیں۔ جب جانور کی گردن پہ آپ چھری پھیریں گے، ذبح کریں گے، اس وقت یہ دعائیں نہیں پڑھ سکتے، اس وقت صرف تکبیر پڑھی جائے گی، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ذبح کرتے وقت پوری بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی، صرف بسم اللہ، اللہ اکبر، صرف یہ تکبیر پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارا آتا ہے گوشت کا معاملہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کا حصہ ہو، علماء فرماتے ہیں کہ حصے والا ان 10 دنوں میں وہ اپنا خط بھی نہ بنوائے، ناخون بھی نہ کاٹے۔ تو یہ مستحب عمل ہے، یہ کوئی واجب یا ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اس کو اللہ کے ہاں جو حج کرنے گئے ان کے تشبیہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی امید ہے۔ اگر کوئی خط بنوا لیتا ہے یا ناخون کاٹ لیتا ہے یا بال بنوا لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف، اور قربانی کیونکہ یہ حج کی خیرات ہے تو حاجیوں سے مشابہت کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ اور اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ عید کے بعد آپ نہ پہلے کھائیں نہ عید کے بعد کھائیں، جو جانور آپ نے ذبح کیا ہوا ہے قربانی کا، اس سے آپ اپنا جو ہے نا اس کو کھا کے اپنا پیٹ بھریں۔ تو اس کو ایک عرف عام میں روزہ بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ روزہ نہیں ہے، شرعی طور پر اس کو روزہ نہیں کہتے۔ روزے کے مسائل اور ہیں، روزے کے قواعد اور ضوابط اور ہیں، اس کو صرف عرف عام میں روزے کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ثواب جو ہے نا، یہ ثواب کا باعث ہے اگر یہ کرے۔ تو اس میں جب ہم جانور ذبح کر لیتے ہیں تو اس میں ہم گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کیونکہ بیٹھے ہوتے ہیں، کھانے کو جلدی پکانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کچھ پسندیدہ گوشت وہاں سے نکال کے پکوا دیتے ہیں، جس طرح کلیجی وغیرہ، پھیپھڑے وغیرہ پکا لیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پسندیدہ گوشت پکوا لینا، لیکن اس میں ایک بات خیال رکھنی ہے کہ اس کو وزن میں لے آئیں، تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ وزن آگے پورا ہو سکے، حصے جو تقسیم کرنے ہیں اس میں پورے، کیونکہ اس میں ایک حصہ اللہ کا ہے، 2 حصے بندے کے ہوتے ہیں، ایک حصہ اللہ کا ہے۔ تو اللہ کا حصہ اگر کسی کے پاس چلا گیا تو وہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، حقوق شریعت یا حقوق اللہ بندے کے حق میں، بندے کے اختیار میں نہیں ہے معاف کرنا، تو لہٰذا اس کو آپ وزن کر کے تول دیں۔ حتیٰ کہ اگر اس کے سری ہے، پائے ہیں، جس طرح اس کا مغز نکالا جاتا ہے، اس کو بھی آپ تقسیم میں لے آئیں، یعنی وزن میں لے آئیں،
وزن کے ساتھ آپ اس کو کریں۔ اس کو اگر قربانی کے دنوں میں صاحب استطاعت ہو گیا تھا، قربانی واجب ہو گئی تھی، یعنی پہلے نہیں تھا، قربانی کے دن اس کے پاس پیسے آ گئے یا کوئی جائیداد کا مالک بن گیا، صاحب نصاب ہو گیا، کیونکہ قربانی کے لیے اور زکوٰۃ کے لیے نصاب تو وہی ہے، لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، قربانی کے لیے کوئی سال کی شرط نہیں ہے۔ پہلے دن وہ صاحب استطاعت ہو گئے، اس پر قربانی واجب ہوگی، دوسرے دن اس کے پاس پیسے آ گئے، حتیٰ کہ آخری دن غروب آفتاب سے پہلے بھی اس کے پاس پیسے آ گئے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب جانور نہ ملا، قربانی نہیں کر سکا، کسی وجہ سے سفر میں تھا، قربانی نہیں کر سکا، قربانی واجب تھی، تو پھر کیونکہ قربانی کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے، حج کی قضا ہے، لیکن قربانی کی کوئی قضا نہیں ہے، پھر وہ قربانی کے جتنے پیسے ہیں اس کو صدقہ کرنے پڑیں گے، وہ کسی غریب فقیر یا مدارس کے غریب طلباء کو دے دے۔ تو یہاں گوشت کے جو حصے ہیں وہ ہیں 3 حصے، 2 بندہ خود رکھے گا، اپنے رشتہ داروں کو دے گا، آپ کھائے گا، تو ایک حصہ جو ہے نا وہ غرباء کو اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرے گا۔ یہاں ایک قابل توجہ جو امر ہے وہ ضروری ہے کہ بعض اوقات علاقے میں غیر مسلم رہتے ہیں اور غیر مسلموں کو لوگ گوشت دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ غیر مسلم کو گوشت دینا قربانی کا جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، تو لہٰذا غیر مسلم کو، البتہ علماء نے یہ اتنا فرمایا ہے، اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غیر مسلم ہے، فقیر ہے، مستحق ہے، اس کو اپنے حصے سے کچھ گوشت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ویسے ادروائز کوشش کرے کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو نہ دے تاکہ اللہ کی رضا۔ بعض اوقات علاقوں میں غیر مسلم رہتے ہیں اور وہ بد مذہب ہندو مذہب کے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے کیونکہ وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو ہمارے مسلمان جو وہاں قربانی کرتے ہیں وہ گائے ذبح نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ جو ہمارے غریب ہیں ہندو ساتھ مسلمان وہ نہیں کھائیں گے، اس لیے وہ کٹا کرتے ہیں، یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اس میں ایک غیر مذہب اور بد مذہب کی خوشنودی کے لیے ہم نے جانور نہیں لے رہے ہم، تو اس لیے وہ قربانی جائز نہیں ہے خالصتاً اللہ رسول کی، بلکہ ایسے موقع پر تو ان کے عقیدے کو ضرب لگانی چاہیے، گائے کو، بلکہ گائے کی ہی قربانی کرنی چاہیے۔ ویسے ہی بھینس سے گائے کی قربانی زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کے جسم پر بال زیادہ ہوں گے تو جتنے بال ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، تو ظاہر ہے کہ بھینس کی بنسبت گائے کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نا ہمارے لوگ بیوی بچوں کو بھی خوش کرنے کے لیے جانور لے آتے ہیں، جی ہماری پسند کا لے آنا چاہیے، بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ کی جائے۔ دیکھیں قربانی تو ہو جائے گی، میں تو انکار نہیں کرتا کہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی ہو جائے گی، لیکن قربانی کا جو حسن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، قربانی کی جو روح ہے وہ ہے اللہ رسول کو راضی کرنا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے قربانی کے جو گوشت ہیں وہ 3 حصے کریں گے، تو اس کو تقسیم کریں گے۔ اس قربانی کو اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مناسک اور تمام احکام کے مطابق ہماری قربانیاں ہوں اور اللہ رسول کی رضا شامل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔